बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम जादू और जिन्नात के साथ आपका मेज़बान एजाज अहमद हाजिर खिदमत है। जादू ने जिन्नात के जरिए माशरे में जो खलबली मचा रखी है, जादूगरों ने जो घर घर का चैन लूट रखा है, इसके असबाब क्या हैं? किस तरह से लोग जादू करते हैं, किस तरह से जादू करवाया जाता है, वो कौन से असबाब हैं जो इस मकरूह अमल को फरोग देने के लिए हमारे माशरे में इस वक्त जारी व सारी हैं, इसके नताइज क्या निकलते हैं, और कभी सोचा हमने कि इसके नतीजे में कैसे माश बर्बाद होती है, किस तरह से आबरूएं लुटती हैं और मुआशरा किस तरह से गुमराही का शिकार हो रहा है। बचने के लिए हमारे पास टूल्स कौन से हैं, कैसे हम इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। ढेर सारे सवालात हैं। आप इस प्रोग्राम को बड़ी बाकायदगी से देख रहे हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें इसलिए मुकर्रर अर्ज कर दी जाती हैं कि जो नए सुनने वाले हमारे साथ देखने वाले शरीक हो रहे हैं, वो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा हमारे साथ बड़ी मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार मोहम्मदी साहब तशरीफ़ फरमा है पैगाम के स्टूडियोज़ में। आप पिछले 50 साल से इस मामले में अपने तजर्बात रखते हैं। आप समझिए कि तबीब हैं और हकीम हैं, हकीमाना अंदाज में उन लोगों के साथ पेश आते हैं जो इस तरह के मसाइल से उलझे हुए हैं। आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त मरहमत फरमाया। 50 साल हो गए और मैं सोच रहा था कि 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि थोड़ा सा पहले हमारे नए सुनने वालों के लिए कुछ चीज़ें हम पहले भी अर्ज कर चुके कि जादू और जिन्नात कुछ तारुफ थोड़ा सा हो जाए। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, काबिल एहतराम प्रोफेसर साहब, आपने जिन्नात और जादू के बारे में पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। जी, जिन्नात के बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि जिन्नियुन, अरबी में जिन्नियुन एक फ़र्द को कहते हैं और इसका माना होता है हमारी आँखों से ओझल होने वाला, हमें नज़र ना आने वाला, जी, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो गैर मरी होता है, दिखाई नहीं देता। जी ठीक। और जो लफ्ज़ जिन है, ये जिन्नियुन की जमा है। ये अल्लाह की एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने शऊर बख्शा है। जी, इनको अक्ल दी है, इनको बाकायदा इबलीस इनका हेड है जो सबसे पहले अल्लाह ने पैदा किया, उससे आगे उनकी नस्ल कशी की, और ये आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने इस ज़मीन पर इनको आबाद किया हुआ था। पहले मौजूद थे। जी, तो इनकी बाकायदा जिम्मेदारियाँ हैं। इनको यानी दुनिया के मामलात में उसी तरह सब कुछ करना पड़ता है जिस तरह के ये इंसान करता है। जी, वो शादियां भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, और फिर उनका इलाज मुआवजा भी होता है। वो अपने खाने पकाने का इंतज़ाम भी करते हैं। अच्छा जी, अपनी रिहाइश गाहें भी बनाते हैं, जी, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी भी करते हैं। जी, फिर उनका आपस में कबायली सिस्टम भी है, फिर उनके हर किस्म के निज़ाम हैं। यानी वो जैसे हमारे यहाँ मजहबी, माशरती, सियासी, माशरती निज़ाम है, ये सारे निज़ाम जो हैं वो उनके हमारी रीस के तहत चल रहे हैं।
اچھا جی، انسانوں کی نقل کرتے ہیں۔ نقل کر رہے ہیں۔ اچھا پہلے ان کا اپنا سلسلہ تھا، قبائلی نظام جو بھی تھا، جی ٹھیک مگر جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جی اور انبیاء اور رسل کو انسانوں ہی میں سے مبعوث کیا، جی تو پھر انہوں نے پھر تعلیم جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ انسانوں سے لینا شروع کر دی۔ جی ٹھیک۔ جنات میں انبیاء و رسل کا سلسلہ نہیں ہے، جنات میں انبیاء اور رسل مبعوث نہیں ہوئے۔ یہ انسانوں کو ہی جو مومنین ہیں جنات میں ہاں، سے یہ اللہ تعالیٰ follow نے کرتے شرف جو بخشا ہے، الحمد یہ نبوت اور رسالت کا، جی یہ اللہ نے انسان کو بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنات جو ہیں وہ اس معاملے میں تعلیم کے حصول میں وہ انسان کے ماتحت ہیں، انسان سے وہ اخذ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک تو اس لحاظ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جنات کا نام لے کے نا بچوں کو ڈراتے ہیں، اور جنات سے خود بھی ڈرتے ہیں، اور اتنا کہ پتہ نہیں وہ کیا ایسا خطرناک چیز ہے کہ وہ ہمیں بالکل ملیا میٹ کر دے گی، حالانکہ جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جنات انسان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ جنوں سے ڈرنا ہے، اور جس سے ڈرنا ہو اسے جن کہہ دیا جاتا ہے بعض اوقات، بس یہی بات جو ہے نا، یہ ان کو پھر حوصلہ دیتی ہے۔ حوصلہ دیتی ہے، اور پھر وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دوڑتے کے آگے بھاگتے کے پیچھے، جی ہاں، یہ وہی بات ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جو ان سے ڈر جاتا ہے نا، پھر اس کے پیچھے لگ جاتے یعنی ہیں۔ وہی اصول ان کے یہاں بھی ہے کہ پہلے ڈراؤ، ہاں جی، نہ ڈرے تو خود ڈر جاؤ۔ خود ڈر جاؤ، جی ٹھیک ان کا یہ معاملہ جی ہے۔ ٹھیک تو بہرحال وہ ایک باشعور مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادات کا حکم دیا ہے۔ جی ہر دور میں جو رسول آیا، جو کتاب آئی، جی جس نبوت نے اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جی اس دور میں انہوں نے انسانوں کی طرح اسی طرح اس کو قبول کیا، کچھ مانے کچھ نہیں مانے۔ یعنی قرآن مجید میں ہمارے لیے تو یہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا لکل قوم ہاد، ہاں جی، ہم نے ہر قوم میں ہادی، رہبر رہنما بھیجا ہے۔ جی جی، تو اپنے اپنے زمانے میں جنات جو ہے وہ انہی کو پھر تسلیم بھی کرتے رہے اور رد بھی کرتے رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ جی وہ لفظ قوم آپ نے بولا ہے نا، تو میں الفاظ پر بڑی گہری نظر رکھتا ہوں الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ ایک جنس ہوتی ہے، جی ایک قوم ہے، جی ٹھیک ایک قبیلہ ہے، جی، اور ایک آگے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ موئیاں ہیں، خاندان ہیں، برادریاں۔ برادریاں، کئی جی سلسلے ہیں۔ ٹھیک جنس جو ہے نا وہ جن ایک جنس ہے، جی ٹھیک آدم ایک جنس ہے، انسان ایک جنس ہے، جی ٹھیک حیوانات یہ خود ایک جنس جنس ہیں۔ ہے، جمادات ایک جنس ہیں۔ جی ٹھیک تو باقی رہا عوام، تو وہ ہمارے عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ تو مذہب سے بنتی ہے، جی ٹھیک ٹھیک ہے نا جی۔ باقی قبائل جو ہیں وہ تو اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس شناخت لیے عطا کر دی۔ ہاں شناخت کے لیے جی ٹھیک وہ ہم نے کہ فلاں بن فلاں کون ہے جی، فلاں قبیلے کا ہے، جی ٹھیک کیونکہ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، بلدیت بھی ایک ہو سکتی ہے، جی، مگر پھر قبیلہ مختلف ہو جائے نا تو پھر وہ ذرا شناخت بہتر ہو شناخت جاتی ہے۔ میں آسانی آسانی ہو ہو جاتی ہے۔ تو جنات جو ہے نا یہ ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کو عقل اور شعور ہے، جو ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اور پھر اللہ کے باغی بھی ہیں ہر قسم کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ آگ کے شعلے سے وہاں اس حصے سے پیدا ہوئے کہ جو من دکھائی نہیں مارج دیتا۔ من نار، جی یعنی یہ آگ کے جب ہم موم بتی جلاتے ہیں نا جی، جی تو جو حصہ اس کی وہ لاٹ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، جی جی اس سے اوپر جو خالی جگہ ہوتی ہے نا، جی، وہ اس میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، کلائمیکس ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں حرارت بہت زیادہ ہے، جی مگر وہ نظر نہیں آتی، جی ٹھیک۔ وہ مارج ہے، مارج اچھا مارج وہ حصہ ہے وہ آگ کا حصہ ہے جو دکھائی نہیں جو دیتا۔ نہیں دکھائی دیتا، جی ٹھیک اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، جی ٹھیک اس لیے یہ اپنی اصل شیپ میں جی ہمیں نظر نہیں آتے۔ جی ٹھیک جب بھی آئیں گے انسان بن کے آئیں گے، مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں، اچھا یہ بھی ان کو اختیار ہے، یعنی قوت ہے ان کے پاس کہ مختلف اشکال بدل لیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ویو سسٹم ہے نا موجودہ، جی جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے، جی جی یہ آج کا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیشہ سے پیدا کیا ہوا ہے، جی اور اس نظام کو جب ہم نے سمجھا ہے نا، جی جی تو پھر ان معاملات کو سمجھنے میں اتنی آسانی ہو گئی ہے جی ٹھیک کہ کہاں یہ بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکیں
اور بلقیس کا تخت جو ہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ اصل حالت میں چلا جائے. بے شک. سمجھ نہیں آتی تھی کیسے ہوا, جی ہاں. نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا, کیسے آ گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے نا وہ ویوز میں تحلیل ہو جاتی ہے جی ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اصل شیپ میں آ جاتی ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ گفتگو آپ تصویر ویوز میں بدلے گی اور کسی کے سیٹ پر اور ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح. جی ٹھیک. تو جس نے اس سسٹم کو سمجھ لیا ہے نا جی وہ ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی. وگرنہ کچھ لوگ تو ڈاکٹر صاحب ایسے کہ جو جنات کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. نہیں, جو جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے وہ تو پھر قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں نا. جی بے شک. ہمارے سامنے تو ہمارا جو منبع ہے علوم کا جی جی وہ تو قرآن حدیث ہے. بے شک. ہمیں انہی سے جو بھی لینا ہے انہی سے لینا ہے. نظر آئے یا نہ آئے, عقل مانے یا نہ مانے, نہ مانے, ہم سر نے تسلیم خم ہے. جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک حقیقت ہے, بے شک. وہ صداقت ہے. بے شک. اب ہم نے اس کو اپنے سائنٹیفک اصولوں سے تجربات کی روشنی میں اس کو اپروو کرنا ہے جی کہ یہ حقیقت ہے. بلکہ میں تو دعوے سے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی یہ سائنٹیفک جو قاعدے کلیے ہیں, جی مشاہدات ہیں, تجربات ہیں, یہ قرآن حدیث کے بعد معجزات سے ٹکراتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک بھی ایسا تجربہ نہیں ہے جی ٹھیک. جو قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں اور جو معجزات ہیں, جو بیانات ہیں, ان کے خلاف جائے. بے شک بے شک. ہاں جی, باقی سائنس کی جو تھیوریاں ہیں جی جی, جیسے کہ ڈارون کا نظریہ, سائنس تو ڈاکٹر صاحب عقل انسانی ہے اور اس کا ارتقاء مسلسل ارتقاء پذیر ہے. ہاں جی, اس کے اندر خود ہی ہم اپنی بات کو کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے غلط کہا تھا. اصل میں سائنس جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹڈی آف نیچر کا نام ہے. جی ٹھیک. اور اس سلسلے میں جو سائنسدان اپنی تھیوریاں پیش کرتے ہیں جی وہ بدل بھی جاتی ہیں. ہم میٹرک میں تھے تو ہم یہ باقاعدہ ایڈیم یاد کیا کرتے تھے, جی دی سن از اسٹیشنری, جی ٹھیک. جو سورج ساکن ہے. مگر آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہ نظریہ بدل چکا ہے بے شک. کہ سورج ساکن نہیں ہے, یہ وہ خود بتا دیں. بلکہ وہ اپنی ایک کہکشاں کو لے کے غیر متعینہ منزل کی طرف دوڑا چلا رہا اپنے ہے, قبیلے کو ساتھ لیے بھاگ رہا ہے. ٹھیک. اور یہ بات قرآن میں سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, سبحان اللہ. کہ سورج جو ہے نا وہ اپنے مدار میں دوڑا چلا جا رہا ہے. جی بے شک. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس کا مقدر, یہ اس کی سیٹنگ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, جو علیم ہے, قدیر ہے, خبیر ہے, اس نے کی ہے. تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ سائنس کے مشاہدات اور تجربات, نظریات وہ عدل بدل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شکلیں پھر بدلتے ہیں اور مختلف اشکال میں آ جاتے ہیں لوگوں کے پاس. چونکہ یہ ویوز ہیں. جی ٹھیک. تو ویوز کے ذریعے کچھ بھی بن سکتا ہے, جی بالکل. کچھ بھی بگڑ سکتا ہے. جی ٹھیک. بس اصل ان کی جو ہے حیت وہ ویوز کی ہے. جی ٹھیک. وہ اپنے جنس کو اسی حالت میں دیکھ بھی سکتے ہیں, جی ٹھیک. ان کو ملتے بھی ہیں, خوشی میں, غمی میں, ہر حال میں, جی مگر وہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. جی ٹھیک. قرآن میں اس چیز کا ذکر موجود ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ اس طرح کا مفہوم ہے قرآن مجید کی آیت. دوسری من حیث لا ترونہم. جی بالکل. دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھنی چاہیے جی کہ جس طرح ہم یہاں ہیں, جی ہم اس کمرے کے باہر نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی قیمتی بات اور یہ ایک اور تعجب خیز بات, لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اس بات کو یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس وقفے میں ان لوگوں کو بلوا لیجئے جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں, جو کچھ جاننا چاہتے ہیں, حقیقی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز. ناظرین ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات. جن دوستوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کی دلچسپی کے لیے کہ ہم جان رہے ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالستار محمدی صاحب سے جن کیا ہیں اور ان کی معاشرت کیسی ہے, ان کے مذہبی معاملات کیسے ہیں, اور جنات کے ہاں شادی بیاہ, کھانا پینا اور یہ ساری جو ضروریات اور تقاضے جو ہمارے ساتھ لاحق ہیں وہ ان معاملات میں کیسے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بہت ساری قوتیں زیادہ رکھتے ہیں انسانوں سے, ان کی کیفیات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہم کمرے میں ہیں
بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ہم کمرے میں ہیں تو ہم باہر نہیں دیکھے جا سکتے یا ہم باہر نہیں دیکھ سکتے، تو جنات کا معاملہ کیا ہے اس سلسلے میں جی؟ وہ بھی اگر کمرے میں ہیں جی تو کمرے کے باہر وہ کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہے، اچھا جی، جہاں وہ ہوتے ہیں اسی چیزوں کو، انہی چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں، تو دور دراز کی چیزوں کو وہ نہیں دے سکتے۔ جی ٹھیک، اگر انہوں نے کسی عامل کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جی تو وہ پھر اپنے ہم جنسوں سے ملتے ہیں، جی ٹھیک، وہاں کے ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر ان سے معلومات لے کے ان کو دیتے ہیں۔ ان میں کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ سچ ہوتا ہے، جی ٹھیک، مگر وہ براہ راست ہر جگہ بالکل نہیں ہوتے، نہ ہر جگہ کا ان کو علم ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، تو اس سلسلے میں یہ جو واقعہ ہے سورہ سبا میں جی بڑا واضح ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنات پر ان کو اللہ نے غلبہ دیا ہوا تھا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، وہ اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کا آرڈر تسلیم کرتے ہوئے وہ کام کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر بھی وہی وضاحت ہو گئی کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام خود تھے، خود نہیں تھے، یہ ان کو طاقت اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، اذن ربی تھا، اذن ربی سے۔ بس۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جی ٹھیک، اللہ نے خود فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی سلیمان کا آرڈر نہ مانتے ہوئے کسی قسم کی بغاوت کرتا جی تو فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو یعنی آگ کے عذاب میں پھینکتے تھے، اور یہاں پر بھی وہی ہے کہ امرنا ہمارے حکم کی، ہمارے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جی ٹھیک، یعنی اگر سلیمان کوئی آرڈر دیتے ہیں تو وہی ہمارے امر کے تابع ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کی کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہمارے ہی اچھا حکم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ان قرآن مجید میں کیوں آگ میں داخل کر آگ کو جلا دے گی، آگ سے آگ کا عذاب جو ہے وہ آگ کو، یہ کچھ یہ بڑا ایک عالم دین کے ساتھ اس طرح کا بات ہو رہی تھی، جی وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں جی جنات جو ہیں وہ تو آگ میں جلیں گے، جہنم میں جلیں گے، وہ تو پیدا ہی آگ سے ہوئے ہیں، جی تو ان کو آگ کیسے لگے گی؟ جی ٹھیک، تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جی ٹھیک، ٹھیک ہے نا، یہ آدم کی اولاد مٹی سے بنی ہے۔ جی ٹھیک، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور اس کہا کہ میں آپ کو یہ مارتا ہوں، کیا اسے آپ کو چوٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ حالانکہ آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جی ٹھیک، لگتی ہے نا۔ ہاں لگتی جی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اس سے کی ہے، جی ٹھیک، مگر اس جہنم کی آگ میں ان کو اذیت ہوگی، یہ یقیناً ہوگی، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ جی ٹھیک، تو باقی رہا یہ عقل کا جو معاملہ تھا وہ میں نے سادہ سا الفاظ میں آپ کو بیان کر دیا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جی بالکل۔ مگر مٹی جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ میں ہمارے ناظرین ہم سب وہ تھوڑا علم رکھنے والے نہ جاننے والے لوگ ہیں، آپ کی موجودگی سے پورا فائدہ بھی لینا ہے نا ہاں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ مٹی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، جی مٹی جسم کھا جاتی ہے، جسم کھا جاتی ہے، ہر چیز ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، ہمارے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے ماتحت ان کی ضروریات کے مطابق جنات جو ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے رہے، ما یشاء جو وہ چاہتے تھے، جی ٹھیک، بڑے بڑے محراب یعنی بڑے بڑے گنبد، جی ٹھیک، بڑے بڑے حجرے، بڑے بڑے پلازے وہ بڑی بناتے عمارات تھے، جو ہے وہ بناتے وہ تماثیل، وہ بہت بڑے بڑے جو یہ ہوتے ہیں بت جو ہیں، سمجھے تمثال کی جمع ہے نا، جی جی، تمثال یعنی انسان کا بہت بڑا کوئی مجسمہ کر دیا، مجسمہ، بڑے بڑے مجسمے جو ہے بہت بڑے بڑے مجسمے جو ہیں وہ بناتے تھے، اچھا جی، جس طرح کہ ابو الہول ہے مصر میں، وہ لگتا ہے کہ انہیں کو ہاتھوں کا بنا ہوا تھا، اچھا جی، اور یہ جو احرام مصر ہیں یہ بھی وہ جنات ہی کے بنائے گئے ہیں، وگرنہ جس صحرا میں احرام پائے جاتے ہیں وہاں نہ تو کوئی قریب سے دریا بہتا ہے جی ٹھیک، اور نہ اس دور میں کوئی ہواؤں کے ذریعے یا کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے یعنی پتھر ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہاں جی، بڑے بڑے پتھر ہیں کہ وہ کیسے، کوئی ایسی کرین نہیں تھی جو اوپر لے کے جاتی تھی۔ جی ٹھیک، تو یہ جو قرآن میں ذکر ہے نا، وہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں یہ اسی دور میں بنائی گئی ہیں۔ جی ٹھیک، تو وجفان کالجواب، اور اتنے بڑے بڑے
وہ ان کے کڑاہے بناتے تھے. اللہ نے فرمایا کل جوابی جیسے بہت بڑا تالاب ہو, حوض جو بڑے بڑے ہوتے بہت بڑے حوض, اس طرح کے. وہ لشکر بہت بڑا تھا اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. میں ابھی بتاتا ہوں. جی جی. وقدور الراسیات, اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو انسان ان کو اٹھانے کا یعنی سکت ہی نہیں رکھتا تھا, ایک ہی جگہ پہ وہ پڑی رہتی تھی, وہیں سے وہ سارا کچھ بناتے پکاتے کھاتے لے کے جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب رہا یہ سوال, ہم کہتے ہیں کہ وہ ویوز ہیں اور یعنی کمزور ہیں, وہ انسان سے کمزور ہیں, وہ یہ کام اتنے بڑے بڑے کیسے کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اصل میں وہ یعنی کثیر تعداد میں ہیں, بہت زیادہ, یعنی وہ ان کا فرد واحد جو ہے نا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر لے. وہ بہت سے اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں, جس طرح کئی لہریں مل کے کوئی بڑا کام کرتی ہیں. جی ٹھیک. ہاں جی, اب دیکھیں نا یہ لہر ہی ہے, ایک ویو جی ہیں جو آپ بٹن دبائیں تو یہ لفٹ جو ہے کہیں سے کہیں کتنی چیزیں اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے. تو اسی طرح یہ ویو سسٹم ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے, اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں جنت کا نظام جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جی ٹھیک. یہ جنات جادو وغیرہ یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہے بالکل. جی. اب آگے بات رہی یہ, سلیمان علیہ السلام ان سے زندگی بھر کام لیتے رہے. جی. اللہ نے اختیار دیا تھا. جی. جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا. جی. اب انہوں نے یعنی باقاعدہ کسی کو نہیں بتایا, ما سوا کسی ایک با اعتماد اپنے قریبی وزیر کے, کہ ایک کیبن بناؤ شیشے کا, شیشے کا وہ کہ میں وہاں کھڑا ہو جاؤں اور مجھے ہر طرف سے یہ دیکھیں کہ ہاں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں. جی ٹھیک. کیبن بنایا گیا اور آپ ایک لاٹھی کے سہارے اس کے ساتھ اپنا عصا لے کے کھڑے ہیں. جو پچھلا حصہ تھا وہ تو کیبن کی شیشے کی دیوار کے ساتھ لگا لیا, جی ٹھیک. آگے جو ہے وہ اپنے عصے کی ٹیک لگا لی. جی ٹھیک. اچھا, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, کہ جب ہم نے ان کو یعنی موت دینے کا فیصلہ کر لیا تو ان کی موت کو کوئی چیز نہ بتا سکی الا دابۃ الارض, مگر وہ دیمک. جی ٹھیک. وہ جو کیڑا ہوتا ہے زمین کے اندر سے نکلتا ہے, ہاں جی, وہ تاکل من ساعتہ, اس نے سلیمان علیہ السلام کی لکڑ کی جو لاٹھی تھی جو سوٹا تھا اس کو ایسا ایسا کھایا, دھیرے دھیرے وہ کھاتے کھاتے وہ کمزور پڑ گئی, لاٹھی گر گئی, ان کا سارا ٹوٹ گیا, سلیمان علیہ السلام اوندے گر گئے. جی ٹھیک. فلما خر, جب سلیمان علیہ السلام گر گئے, تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, جب سلیمان علیہ السلام گرے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے, بڑی بڑی اہم بات ہے, اگر وہ غیب جانتے ہوتے, انہیں اپنے قریب سے دور تک کی ہر چیز نظر آتی ہوتی, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو یہ ایک بڑا اہانت آمیز, بڑا ان کو رسوا کرنے والا جو ایک عذاب تھا, بڑے بڑے پتھر لا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, چن رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ اس اہانت امیر عذاب میں مبتلا نہ رہے, پہلے نجات پا جاتے. اب اس میں بڑی واضح بات ہے کہ جنات جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے. جی ٹھیک. تو جنات کے ذریعے جو غیب دانی بات کا علم ہے ان کو, جو جنات کے ذریعے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے. ثابت ہی ہوا جی. جب وہ جنات ہی غیب نہیں جانتے جو ان کا سورس ہیں, بالکل ٹھیک, تو وہ کیا غیب جانتے ہیں؟ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے انبیاء اور رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے, جی عطا کرتا ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرحلے ایسے آئے ہیں, آپ کا انتہائی پیچیدہ اور انتہائی منظم جو ایک جاسوسی کا نظام تھا وہ کئی بار فیل ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم یہ جنات کے حوالے سے ایک بڑی بھرپور گفتگو سامنے آ گئی, ان کو جادو کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کوئی ایک ہے, بہت سارے ہیں, اور وہ کس طرح سے ان کو یہ عاملین یا جو لوگ ہیں یہ استعمال کرتے ہیں, ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر بھی وضاحت فرمائیے. اچھا, وہ جنات کا جو اپنا عمل ہے وہ پھر بات ڈسکس کریں گے. آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. یہ فرمائیے نا ذرا, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی دلچسپی بھی اس پہ ہے, اور وہ جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ جنات کو جادو میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. وہ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جادو جو ہے نا
اس کا اثر جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جی یہ بات نہیں ہے، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، جادو کے ذریعے یعنی جنات کے ذریعے جو عامل ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا جنات بذات خود کسی سے انتقام لینا چاہیں یا ان کسی سے حسد کریں تو وہ خود وہ جادو کا عمل جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اچھا جی، مگر وہ بذات خود اس اثر میں شامل نہیں ہوتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہاں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی سے حسد کرتے ہوں تو جنات کسی انسان کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جائیں بہت گے؟ حسد کرتے ہیں، اچھا جی، یعنی ایک جنسی اعتبار سے جی، جتنا حسد جنوں کو انسان کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ وہ پرانی بات ہے وہی پرانی بات ہے، جو ان کے بابا آدم کے ساتھ جو ہے وہی بات چلی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک، ہاں جی، مگر جو ان میں نیک لوگ ہیں وہ پیار بھی کرتے ہیں، جی ٹھیک، ہاں جی، وہ جو مسلمان جو ہیں اہل ایمان ہیں، اہل ایمان ہیں وہ پیار کرتے ہیں، ایمان کی بنیاد ہے محبت۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جنات جو ہے نا یہ مثلا یہ کسی عامل نے ایک ہڈی پکڑی اونٹ کی اچھا جی، یا اس طرح کا کوئی گڈا بنایا موم کا، جی ٹھیک، اب اس کو کسی کے گھر میں دبوانے کے لیے، کسی کے بیڈ کے نیچے چھپوانے کے لیے، یا کسی کے گھر میں ویسے چھپانے کے لیے کہ وہاں سے اس کی جو شعاعیں ہیں، جو ویوز ہیں بری، وہ اٹھتی رہیں اور سارا گھر جو ہے متاثر ہوتا رہے، متاثر و منفی طور پر، یا پھر جو ان کا ہدف ہے ایک فرد واحد اس گھر میں، جی جی، وہ اس کو اس کی شعاعیں جکڑتی رہیں، پکڑتی رہیں، وہ بیمار ہوتا جائے اور وہ آگے سے آگے اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے۔ ہاں جی، یہ جادو کے ذریعے یعنی جنات کے ذریعے یہ جادو کروایا جاتا ہے، جی ٹھیک، مگر وہ جادو کا جو اثر ہے وہ جنات نہیں ہوتے، اچھا جی، وہ جادو کے ان برے کلمات کی اپنی تاثیر ہے۔ یہ صرف ٹول ہیں وہ کسی چیز کو پہنچانے کے لیے، کچھ لانے کے لیے، جس طرح ایک آدمی انسان جو ہے جی وہ کسی کے ہاں جا کے وہ تعویذ دبوا دے جی ٹھیک، یا کسی کے ہاں کو گوشت کا ٹکڑا پھینک دے، اسی طرح جنات جو ہیں یہ تعویذ داب دیں یا کسی کے ہاں وہ گوشت کا ٹکڑا پھینک دے، یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی وہ جیسے آدمی اس اثر میں شریک نہیں ہے، ایسے جنات بھی ان اثرات میں شریک نہیں نہیں ہے۔ شریک ہے، بالکل ٹھیک جی، ہاں جی، تو یہ فرق محسوس ہوا نا جی جی، کہ جادو جو ہے نا یہ برے کلمات کا برا اثر ہے، یہ ان کلمات کا اثر ہے، ان کلمات کا اثر ہے۔ جنات جادو نہیں کرتے ہیں یا اس اثر میں شریک نہیں ہوتے۔ جنات کے ذریعے جادو کا اثر نہیں ہوتا، جی ٹھیک، جنات کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے جی، مگر جادو کا اثر جو ہے نا وہ برے کلمات کا اپنا اثر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی عامل سے یا کسی انسان کے ساتھ، یہ جو رابطے ہوتے ہیں ان کے آپس میں، یہ کیسے شروعات ہوتی ہے ان کی؟ وہ اصل میں وہ چلہ کشی کرتے ہیں، جی، وہ اپنے وہ جو بھی الفاظ ہیں ان کے وہ سینہ در سینہ وہ آتے چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک، تو وہ پھر ایک دوسرے سے شاگردی استادی بھی چلتی ہے، اچھا پھر وہ اس طریقے سے وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر جنات جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، یہ پوچھتے کچھ ناپاک کلمات ہیں یا کچھ بری باتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ قرآن کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں، اور جو جنتر منتر ہے ہندوؤں کا وہ بھی چل جاتا ہے، اچھا جی، اور جو یہودیوں کے پرانے طریقہ کار ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جی ٹھیک، کچھ بھی ہیں جن کے ذریعے نا وہ قریب آتے ہیں، شیطان ان کو گھیر کے لاتا ہے، جی ٹھیک، یعنی اس میں شیطان کا جو ہے نا وہ ابلیس کا اور اس کے برے جو ضروریت ہے اس کی ساری، ان کا بڑا عمل دخل ہے، جی وہ ان کو ان کے قریب تر کرتا ہے برے اچھا لوگوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب درمیان میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ذریعے بھی کچھ، یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے۔ انما القرآن لما قرئ لہ، قرآن تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے وہی پورا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی ڈیفینس کی، وہ ایک تعویذ لے کے آئی اور اس کے جو اثرات تھے وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا خامد جی سر سے لے کے پاؤں تک اتنا جکڑا ہوا ہے جی، کہ بالکل ہلنے سے قاصر ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں جی، ڈیفینس کی خاتون اور اس نے اپنے خامد کے بارے میں کوئی بات بتائی، لیکن یہ بات سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیں۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سے وقفے کا ہم اور آپ اہتمام کر رہے ہیں۔ اس بریک میں ڈاکٹر صاحب جو واقعہ بتانے چلے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس وقفے میں ذرا تھوڑا سا توجہ اپنی مرکوز کر لیں اور اس واقعے کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔
ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید، آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیفنس کی رہنے والی ایک خاتون آئی اور اپنے خاوند کے حوالے سے اس نے کچھ شکایت کی کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقفے میں ہم نے تو چائے پی، ناظرین نے بھی کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چائے پی ہوگی، لیکن وہ واقعہ جو بڑا دلچسپ شروع کیا آپ نے، ذرا اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر وہ خاتون آئی میرے پاس، تو یہ دارالہدا سے اس کا تعلق ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ جی ایک اور بھی اس کے ساتھ تھی، وہ بھی اسی طرح داعیہ تھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خامد کی یہ کیفیت ہے۔ میں نے کہا رپورٹیں، کہتے ہیں سب رپورٹیں ٹھیک ہیں، دل، دماغ، جگر، گردہ، معدہ، اعصاب سب ٹھیک ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا انہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک تو بالکل یعنی ان کا جو گوشت ہے وہ بالکل سکڑتا چلا جا رہا تھا، اعصاب کام نہیں کر رہے تھے، ہڈیاں جوڑ بہ گئے تھے، اٹھنا چل پھرنا محال ہو گیا تھا، اٹھا کے پکڑ کے اس کو اٹھاتے تھے اور پکڑ کے اس کو بٹھاتے تھے، بہت مشکل میں تھا، بہت نکاہت اور کمزوری، بہت زیادہ۔ جی تو میں نے ان کو اللہ کا کلام جو ہے وہ عطر میں وہ پڑھ کے دے دیا کہ آپ پانی میں لگا کے اس کو گھر میں سپرے کرو۔ جی انہوں نے سپرے کیا تو میں ہر 8ویں دن پھر تجدید کے لیے ان کو بلواتا ہوں، جی ٹھیک، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس پر اب اثرات کتنے باقی ہیں جی، اور کتنے ختم ہو گئے ہیں، یا پھر کوئی۔ یعنی جو لوگ بھی آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے بعد انہیں پھر میں ان کو بلواتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ اب صورت حالات کیا ہے، تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے۔ جی تو وہ جب دوبارہ آئی تو ایک بڑا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی لے کے آئی۔ اچھا جی، تو جب میں نے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ اکبر، یہ آیت تھی، جس کا معنی یہی ہے کہ ہر چیز کو بند دیا جائے، ہاں دل دماغ بند گیا، زبان گنگ ہو گئی، ہر چیز بند ہو گئی، سب سارا جسم بس ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کسی نے قرآن کی اس آیت کو منفی انداز میں استعمال کیا، اللہ اکبر۔ اور اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ایسے افراد جو ہیں ان کی کوئی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے جی، بخشنا تو اللہ نے ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کا یہ استعمال جو ہے ہاں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ تو بد تہذیبی ہے، بہت ہاں بڑی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ناظرین بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو محفوظ رہنے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سنا ہے کہ کچھ ایسے گھر جہاں پر ناپاکی پاکی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، جہاں پر کوئی مورتیاں ہوں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں پر شیاطین آسانی کے ساتھ، یا یہاں شرک و بدعات کا زیادہ ارتکاب ہوتا ہو تو وہاں شیاطین آسانی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں؟ یعنی میں پھر آپ کو پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیاطین کا عمل دخل اور ہوتا ہے، جادو کا عمل دخل وہی اور جادو جو ہے، ہاں جادو کا تو اصل میں جادو جو ہے نا وہ برے کلمات یا اچھے کلمات کی بری نیت سے جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، جی ٹھیک، اس کی جو کاروائی ہے، اس کی لہریں ہیں جو انسان کے دل دماغ پر، اس کے گھر پر، اس کے کاروبار پر، اس کے ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں جی ٹھیک، اور اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کی پناہ میں رہے۔ سبحان اللہ جی، حی قیوم صرف اللہ ہے، بے شک، علام الغیوب صرف اللہ ہے، بے شک، اور مختار کل مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، جی بے شک، اور وہ ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، جی ہر وقت اس کی نظر اپنی مخلوق پر ہے۔ یا جو ڈاکٹر صاحب ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کی ہمارے نگاہ ساتھ میں ہے۔ انسان، بے شک، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اتنی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بے شک، کہ میں ہر داعی کی دعوت کو جب بھی وہ مجھے پکارے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، سبحان اللہ، میں اس کی قبول کرتا ہوں، سبحان اللہ، صرف سنتا نہیں ہوں، قبول کا ذکر پہلے کر دیا، اجیب اجیب جواب کہ دیتا میں قبول کرتا ہوں اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرتا ہوں۔ بے شک، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہا جائے، اللہ کی پناہ میں رہا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے فرائض
ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر نبھایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھا جائے. جی بے شک. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کو راضی رکھا جائے. جی ٹھیک. رب راضی تو سب راضی. سب راضی. سبحان اللہ جی. بس اللہ کو راضی رکھا جائے پھر کچھ نہیں ہوتا. دوسرا اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی مشیت ہے, جی ٹھیک. ایک اللہ کی رضا ہے. جی ٹھیک. یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. یہ علمی نقطہ ہے. ہاں جی. بات فرمائیے. مشیت جو ہے نا وہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جی ٹھیک. مشیت پھر حکمت اور رضا جی یہ مختلف چیزیں ہیں. رضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف اور صرف ایمان ہی چاہتا ہے جی. کہ میرے بندے صرف مومن ہوں. جی ٹھیک. مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کفر اور اسلام کو قائم رکھنا ہے, اندھیرا اور روشنی چلتی ہے جی بے شک. تاکہ بادشاہ موازنے کے لیے, آزمائش کے لیے. جی ٹھیک. جو بھی قبول کرے وہ ایک حقیقت کو قبول کرے اور اچھائی اور بہتری کو قبول کرے جی ٹھیک. اور دلائل سے سمجھے کہ ہاں یہ بہتری ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. جی ٹھیک. اسی مشیت کے تحت اگر کوئی نیک بندہ بھی اگر کسی جادو کی زد میں آتا ہے جی تو اس کے لیے بھی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے. بے شک. جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں ہیں, آدمی کو نماز روزے قرآن حدیث کی پابندی کرنی چاہیے, اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, جادو ٹونا جن کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جی, یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. ہاں میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار, جی بڑا متقی اور پرہیزگار, سبحان جی, خاتم الانبیاء ہیں آپ سے کسی صورت میں کوئی بڑا ہے جا بارز خدا بزرگ تو ہی قصہ بس, مختصر. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 63 سالہ ہے, جی خاص طور پر نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کی زندگی میں پیش آنے والے جس قسم کے حادثات اور واقعات ہو سکتے تھے, جی آپ یعنی اللہ نے ان سب سے آپ کو گزارا ہے. بے شک. تبھی تو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تاکہ ہر معاملے میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. اب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی انتہا کر دی. جی قریش مکہ کو ساتھ ملایا, جی ہاں تمام اپنے قبائل کو ساتھ ملایا, بے شک. پھر جنگ خیبر میں قلعے بنائے, جی ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے باوجود وہ ناکام ہوئے. بے شک. اب انہوں نے پھر ایک یہ پلان کیا کہ آپ کو کسی منصوبے کے تحت اوپر سے پتھر گرا کے شہید کر دیا جائے. جی ہاں, اللہ نے وہی کے ذریعے آپ وہ کو بھی آگاہ آپ کر کی دیا, حفاظت فرمائی اللہ بچ رب گئے. العزت. بے شک. پھر یہ منصوبہ بنایا گیا خیبر کے موقع پہ کہ آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا جائے. اللہ نے وہی کے ذریعے مطلع کر دیا, بچ گئے. بے شک. اچھا, جب یہ سارے ان کے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے جی تو پھر ایک یہودن جو بہت بڑی جادوگرنی تھی, اچھا جی, اس نے عاصم بن کلیب, ایک منافق مسلمان تھا, اس نے اس کی شاگردی کا وہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, جادو سیکھ رہا تھا. اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک بچے کے ذریعے آپ کی داڑھی کے کنگھی کے بال منگوائے. کوئی بچہ جو خادم تھا, خدمت کرتا تھا, ہاں اس جی, کے ذریعے انس بن مالک رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک. اچھا, تو اس طرح یہ ہوا کہ وہ بال منگوائے گئے, کنگھی وہ منگوائی گئی, پھر اس نے گرا وہ ڈالی, اور نار کھجور کا جو پھول نکلتا ہے, جی ہاں جی, دیکھنا ایک خاص موسم میں, یہ موسم جو بہار ہے جی جی اسی موسم میں وہ پھول نکلتے ہیں. جی ٹھیک. تو نار کھجور کا جو گابا تھا وہ اتروایا. یعنی یہ جادو کے بھی آداب ہے نا, یہ پورے کے پورا اس کے ایک بڑے تفصیلات ہیں. بڑے طریقے ہیں ان کے. اچھا جی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں. جی جی ارشاد. اس میں اس نے اپنا جنتر منتر پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گرہ لگائیں, موم کا پتلا بنایا, جی ٹھیک. اور اس میں 101 یہ سوئیاں نہیں, جی جی, یہ پنے پنیں جو ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر چھپوائیں. ہاں جی, اور پھر اس کو سارا کچھ کو کھجور کے گابے میں وہ باندھ کے, ایک پرانا کنواں تھا اس کے نیچے آدمی کو اتروایا, جی ٹھیک. اور اس کو نیچے پانی کی بالکل سطح آخری تہہ میں رکھ کے اوپر پتھر رکھوا دیا. اب موم جو ہے وہ پانی میں گلتی نہیں ہے, بڑا انتظام تھا جی. بڑا انتظام تھا. تو وہ جو ہے نا, اب یہ ہوگا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ بے قراری کے اثرات شروع ہو گئے. اچھا جی, یعنی بغیر کسی وجہ کے
کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، جسمانی کوئی تکلیف سبب نہیں ہے، جی کوئی ٹھیک، پریشانی کیا، کوئی سبب نہیں ہے، جی ٹھیک، مگر آہستہ آہستہ انہونی بے قراری جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس سارے اثر میں کتنا وقت لگا؟ 1 سال لگا پورا۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، درس و تدریس بھی کرتے معمول تھے، کی زندگی جاری و ساری ساری، زندگی جاری تھی، جی، مگر آپ پر وہ جو جادو کیا ہوا تھا اس کا اثر آہستہ آہستہ آپ پر ہوتا ہی اس رہا، اسنا میں وہی بھی نازل ہوتی رہی، وہی بھی آتی رہی، یعنی اللہ کی مشیت تھی کہ ہونے دینا، جی ٹھیک ہے، آخری نتیجہ نکال کے پھر امت مسلمہ کو تعلیم دینی ہے تعلیم کے لیے کہ کیا کرنا ہے، اللہ، یہ اللہ کی مشیت تھی، سبحان اللہ اور اللہ کی مشیت حکمت کے ماتحت ہے۔ جی ٹھیک، رضا یہ نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ کے رسول کو کوئی گزان پہنچے، ہاں رضا یہ نہیں ہے، صحیح، مگر مشیت یہ ہے کہ چونکہ امت مسلمہ کو ایک تعلیم دینی تھی، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ کا اسوہ حسن ہے اسوہ حسنہ رکھنا تھا، کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات ہوتے گئے، آخری 40 دن جو تھے جی، اس میں یہ اثر کچھ تیز ہو گیا، اچھا جی، آخری 3 دن یعنی آپ کو صحت یاب ہونے سے 3 دن پہلے جی جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے قراری کا یہ عالم تھا کہ آپ باہر جاتے تھے دوڑتے دوڑتے ہوئے بے چینی میں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، فوراً کھڑے ہو کے پھر باہر چلے جاتے تھے، اللہ، انہونی بے قراری تھی، بہت بے پناہ پریشانی تھی۔ میں بار بار پوچھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ ہمیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا، اللہ، مگر بے قراری بہت زیادہ ہے۔ اللہ، تو اس اثناء میں آپ تھوڑا سا لیٹے ہیں تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا، جی، انہوں نے آپس میں مکالمہ کیا اچھا جی، کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا اس کو جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ جی فلاں یہودی نے کیا ہے۔ کس میں کیا؟ جی فلاں فلاں چیزوں میں کیا۔ کہاں ہے وہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے پڑا۔ اللہ، یہ باتیں ساری کہہ کے وہ تو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سنی، اور آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو اور ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں کا پانی نکالو، اور پھر وہاں سے پتھر باہر نکال کے نیچے سے جو بھی ہے اٹھا کے لے کے آؤ۔ اچھا جی، وہ لے کے آئے تو اس میں وہی کھجور کا گابا، وہ تو گلا سڑا تھا، جی، مگر موم کا پتلا جوں کا توں تھا۔ ہاں پانی کی وجہ سے وہ گلا اس میں جو سوئیاں تھیں وہ بھی زنگ آلود ہو چکی تھیں، مگر وہ اس کے اندر تھیں، جی ٹھیک، اور پھر آپ کے جو بال تھے وہ بھی اسی طرح تھے، ان کی گریں لگی ہوئی تھیں۔ بالکل ادھر یہ چیز آ گئی، ادھر آسمان سے معوذتین آ گئیں، سبحان اللہ جی، قل اعوذ برب الفلق، سبحان اللہ، یہ آ گئیں، قل اعوذ برب الناس، یہ آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے گئے اور گرا خود بخود کھل، وہ سب 11 گرہیں تھیں اور 11 آیات، 11 آیات ہیں دونوں صورتوں کی، 11 ہی گرے تھیں۔ جی ٹھیک، تو آپ یہ صورتیں پڑھتے گئے، جب صورتیں دونوں مکمل ہو گئیں، وہ گریں خود بخود کھل گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے قراری کا عالم تھا وہ ایسے شفاف ہو گیا گویا کہ اچانک ایک پھول ہے جو کھل گیا، سبحان اللہ جی، صلی آپ اللہ بالکل حشاش بشاش ہو گئے۔ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا ہے تو جادو ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ آپ نے فرمایا پوری تفصیل، ہاں جی، تو اس سے ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کا اثر ہر نیک و بد پر ہوتا ہے، جی ہو سکتا ہے، جی جی اللہ کی یہ مشیت ہے، جی جی باقی اس کا علاج موجود ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو علاج ہے یہ بہت ہی اہم، اور ہمارے بے شمار ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، لیکن ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں ہم ضرور آپ سے فیض یاب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور آپ کی دلچسپی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہے، کہ جنات کیا ہیں، اور تخلیق ان کی کیسے ہوئی ہے، ان کی عادات و اطوار کیا ہیں، اور جادو کیا ہے، اور جادو کے اثرات کیسے ہیں، اور ایک ایسے واقعے پر آج ہماری نشست مکمل ہوئی ہے کہ جادو کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہوئے کہ یقیناً یہ ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں کہ ہر نیک و بد اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان سے بچا کیسے جائے، ان کا علاج کیا ہے، یہ ہماری آنے والی نشست کے موضوعات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جادو اور جنات کو، اور جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان مسائل کا شکار ہیں اور وہ ان کا حل چاہتے ہیں۔ آپ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ، کیونکہ یہ پروگرام سارے کا سارا جڑا ہوا ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ حقیقی علم عطا ہوتا رہے گا، انشاءاللہ عزیز مسائل ختم ہو جائیں گے، زندگی میں رونق در آئے گی، روشنیاں چہار سو پھیل جائیں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
اللہ کی پناہ میں رہیں، اس کی رضا کے طالب رہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو قرآن و سنت کے مطابق اس سے بچنے کے لیے ہم راہ نجات طلب کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام ناظرین کو اور ہم سب کو شرور ظاہری اور باطنی سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔